वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात ईरान की खलीज में इसराइली और अमरीकी इक्तिसादी मराकज और बैंकों पर हमलों की धमकी के बाद खलीजी मुल्कों ने बैंकों और इक्तिसादी मराकज से अमले का इनखला शुरू कर दिया। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर में दफातर से अमले को घर भेज दिया गया। मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। दुबई में सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भी दफातर बंद करके वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। HSBC ने भी दफातर बंद करके अमले को घर से काम करने का कह दिया। HSBC ने कतर में अपनी तमाम ब्रांचेस बंद कर दी। ईरानी बैंक पर इसराइली हमले के बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। दुबई और अबुधाबी में धमाकों की आवाजें। यूएई वजारत दिफा का कहना है मुख्तलिफ इलाकों में सुनाई देने वाली आवाजें हमारे दिफाई निजाम की वजह से हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकाम बना रहे हैं। अबुधाबी मीडिया ऑफिस ने बताया कि अबुधाबी के पुराने एयरपोर्ट पर प्रोजेक्टाइल हमला नाकाम बना दिया गया। दिफाई निजाम ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। गिरने वाले मलबे से आग भड़क उठी। एयरपोर्ट पर सूरत हाल काबू में है। किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं। सऊदी अरब ने हमलावर एक और ड्रोन को तबाह कर दिया। सऊदी वजारत दिफा ने बताया है कि शबिया ऑयल फील्ड की तरफ आने वाले ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। हमलावर ड्रोन को गैराबाद इलाके में तबाह किया गया। कतर पर हमलों से हमारा अज़म मजीद मजबूत हुआ है। कतरी वजीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारे तैयार हैं। कतर हर चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। मुल्क और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। रूस और पाकिस्तान के सरबराहान से राबितों में खित्ते में अमन के लिए ईरान के आज़म का यादा किया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का एक्स पर पैगाम लिखा। सेहूनी हुकूमत और अमरीका की तरफ से भड़काई गई जंग को खत्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के जायज हुकूक को तस्लीम करना है। मुआवजे की अदायगी और मुस्तकबिल की जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें हैं। हमने अपनी सोच से ज्यादा ईरान को नुकसान पहुंचाया है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ जंग बहुत अच्छी जा रही है। ईरान की बहरिया तैयारा शिकन निजाम, रेडार और क़यादत को तबाह कर दिया है। हम और भी बुरा कर सकते हैं। ईरान में जो कुछ बचा है उसे 1 घंटे में निकाला जा सकता है। अब वो अपना मुल्क दोबारा बनाने के काबिल नहीं रहे। Very hard. Right now, by this afternoon, in fact, within an hour, they literally would never be able to build that country back. In my opinion, look, we took out just about all of their mine ships in one night, and we could do a lot worse. व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप के दौरा चीन का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है। ये दौरा 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। मजीद तफसील जानेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली से। जहांजेब, मजीद क्या बताया गया है व्हाइट हाउस की जानिब से इस दौरे के बारे में? जी देखिए, व्हाइट हाउस ने सरकारी तौर पर सदर ट्रंप के दौरे चीन का ऐलान कर दिया है। सदर ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन का दौरा करेंगे और ये दौरा ऐसे मौके पर हो रहा है कि जब इस वक्त मिडल ईस्ट का पूरा खित्ता जो है वो जंग की लपेट में है। ईरान के साथ इस वक्त बाकायदा तौर पर जंग चल रही है और इसी वजह से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सदर ट्रंप का दौरा सिर्फ बीजिंग कैपिटल तक महदूद होगा। वो बाकी चीन के शहरों में नहीं जाएंगे। और इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि चीन को यह खुद नहीं मालूम कि सदर ट्रंप क्या एजेंडा लेकर चीन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं मालूम सदर ट्रंप किस इरादे से जो है वो चीन जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सदर ट्रंप ने दौरे के लिए अभी तक किसी अमरीकी कारोबारी शख्सियात या सरमायाकारों को मदऊ नहीं किया, जो कि बड़ा अनयूजुअल है क्योंकि चीन जैसे मजबूत मईशत के दौरे पर अब तक अमरीकी सरमायाकारों ताजों को दावत ना देना समझ से बालातर है। इस हवाले से व्हाइट हाउस का कहना है कि जब जरूरी समझेंगे कारोबारी शख्सियात को दावतनामे जारी कर देंगे। चीन के सदर से सदर ट्रंप की आखिरी मुलाकात लास्ट अक्टूबर में जनूबी कोरिया में हुई थी। आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सदर ट्रंप अपने दौरा चीन से पहले जो है वो मुमकिना तौर पर ईरान के साथ जो इस वक्त जंग चल रही है उसके खात्मे का ऐलान कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि सदर के ईरान के खिलाफ अहदाफ पूरे हो चुके हैं। इस बात का कभी इम्कान मौजूद है। व्हाइट हाउस में इस तरह की खबरें इस पर गर्दिश कर रही हैं कि सदर ट्रंप के दौरा चीन से पहले ईरान के साथ जो इस वक्त मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको सदर ट्रंप जो है खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। जहांजेब, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालियाबाफ का कहना है कि ईरान की मिसाइल ताकत खत्म करने का अमरीकी दावा झूठा है।
ابتدائی میزائل حملوں کا مقصد دشمن کے ریڈار اور دفاعی نظام کو ناکارہ بنانا تھا. اب ایران اپنی مرضی کے کسی بھی ہدف کو کم میزائلوں سے بھی نشانہ بنا سکتا ہے. محمد باقر نے اپنے ایک اور بیان میں کہا کہ ایرانی عوام سڑکوں پر نکل کر دشمن کو پریشان کرے. عوام کی سڑکوں پر موجودگی نے دشمن کو الجھا دیا. مسلح افواج ایران کے دفاع کے لیے جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں. عوام سڑکوں پر رہ کر افواج کا حوصلہ مضبوط کریں. پاسداران انقلاب نے تل ابیب پر 1 ٹن وار ہیڈ والے القدر میزائل داغے. ایک میزائل پر ایپسٹین جزیرے کے متاثرین کی یاد میں عبارت درج کی گئی. بن گوریان ایئرپورٹ پر میزائلوں کی بارش کی گئی. متعدد میزائل گرنے سے ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا. حملہ اس وقت ہوا جب لوگ ملک چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. اسرائیل کے علاقے بیر یعقوب پر خیبر شکن میزائلوں سے حملہ کیا گیا. ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں میں 24 گھنٹوں میں 29 افراد زخمی ہوئے. تسنیم نیوز نے بتایا کہ اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس ادارے امان کے اہم یونٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا. حیفا میں بحری اڈے اور گرین پائن ریڈار سسٹم پر بھی حملے کیے گئے. لبنان سے حزب اللہ نے میزائل داغے. اسرائیلی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کر دیا گیا. حملہ اس قدر اچانک تھا کہ سائرن تک نہ بچ سکے. سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں میزائل کو سیٹلائٹ کمیونیکیشن اسٹیشن سے ٹکراتے دیکھا جا سکتا ہے. سلامتی کونسل نے خلیجی ممالک پر ایران حملوں کی مذمتی قرارداد منظور کر لی. سلامتی کونسل کی خلیج اور خطے کے دیگر ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت. سلامتی کونسل نے خلیجی ممالک پر ایران حملوں کی مذمتی قرارداد منظور کر لی. سلامتی کونسل کی خلیج اور خطے کے دیگر ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت. CNN کی ٹیم نے تہران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے حملے بھی خود دیکھے ہیں. CNN کی ٹیم نے جب نشانہ بنایا گیا تو عملے نے دھماکے کی جگہ سے بھاگ کر جان بچائی. اس دوران امریکہ اسرائیل کی رہائشی علاقوں پر بمباری کی تصدیق بھی ہو گئی. CNN ٹیم نے دیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ نے مشرقی تہران میں کئی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا. عملہ بمباری میں تباہ کی گئی رہائشی عمارتیں دیکھ کر حیران رہ گیا. بمباری میں متعدد عام شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے. Where we are right now is the east of Tehran, and the authorities say there was a massive airstrike that hit a residential building. Now, as you can see, there's some demolition work that's still going on here right now. Now, they say that a lot of people were killed and wounded here at this site. اسرائیلی طیاروں نے تہران پر رات بھر بمباری کی. الجزیرہ نے بتایا رات بھر جنگی طیاروں نے نچلی پرواز کرتے ہوئے تہران پر درجنوں بھاری بم گرائے. مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے ہوئے. بجلی کے نظام کو نقصان پہنچا. مختلف حملوں میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر سید ابراہیم موسیان سمیت مزید 9 افراد شہید ہو گئے. تبریز کے رہائشی علاقے زعفرانیہ پر فضائی حملوں میں 3 افراد شہید، 4 زخمی ہوئے. اصفہان اور کرج پر بھی حملے کیے گئے. صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر ایرانی اسکول پر حملے کے سوال کا جواب دینے سے گریز. صحافی نے پوچھا کہ امریکی ملٹری تفتیش میں ثابت ہوا کہ امریکہ نے ایران میں اسکول پر حملہ کیا. بطور کمانڈر ان چیف آپ اس کی ذمہ داری لیں گے؟ صدر ٹرمپ نے پہلے پوچھا کہ کس چیز کی ذمہ داری، پھر کہا انہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں. Commander-in-Chief, you take responsibility for that. That is what? For the strike on the school in Iran. A new report says the military investigation has found it was the United States that struck the school. I don't know about it. لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 634 تک پہنچ گئی. شہداء میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. لبنان کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 10 روز کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں 1500 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں. اسرائیل بیروت، جنوبی لبنان اور بقا وادی سمیت مختلف علاقوں پر لگاتار بمباری کر رہا ہے. اسرائیلی حملوں کے باعث 8 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں. سینکڑوں رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں. لبنان میں انسانی بحران شدت اختیار کر رہا ہے. آبنائے ہورمز میں تھائی پرچم بردار سمیت مزید 3 جہاز نشانہ بن گئے. تھائی لینڈ کے کارگو جہاز میں آگ لگ گئی. عملے کے 3 ارکان لاپتہ ہیں. تھائی حکام نے بتایا کہ نامعلوم پروجیکٹائل لگنے سے جہاز میں آگ لگی. عملے کے 20 ارکان نے لائف بوٹس کے ذریعے جہاز سے نکل کر جان بچائی. پروجیکٹائل لگنے سے جہاز کے انجن روم اور دیگر حصوں میں آگ لگی. عملے کے لاپتہ 3 ارکان انجن روم پر معمور تھے. ایک جاپانی کنٹینر شپ کو راس الخیمہ کے قریب پروجیکٹائل لگا. مارشل آئی لینڈ کے جہاز کو دبئی کے قریب نشانہ بنایا گیا. آبنائے ہرمز میں نشانہ بننے والے جہازوں کی تعداد 14 ہو گئی.
ادھر پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں 2 جہاز روکنے کا بھی دعویٰ کیا. پاسداران انقلاب نے بتایا کہ جہاز فائرنگ کر کے روک لیے گئے. ایک جہاز اسرائیل کی ملکیت ہے، دوسرا لائبیریا کے جھنڈے تلے رجسٹرڈ ہے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جہازوں نے آبنائے ہرمز سے غیر قانونی طور پر گزرنے کی کوشش کی. آبنائے ہرمز سے امریکہ اور اسرائیل کے 1 لیٹر تیل جانے نہیں دیں گے. ایرانی فوج کا اعلان. ملٹری کمانڈ کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ دنیا تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچنے کے لیے تیار رہے. تیل کی قیمتوں کا دار و مدار علاقائی سلامتی پر ہے، جسے امریکہ نے غیر مستحکم کر دیا. تہران میں ایک بینک پر ہونے والے حملے کے جواب میں ایران نے دھمکی دی ہے. وہ اب ان تمام بینکوں کو نشانہ بنائے گا جو امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اس لیے شہری ایسے بینکوں سے 1 کلومیٹر دور رہیں. جنگ کے باوجود ایرانی تیل کی چین کو ترسیل جاری ہے. ایران نے آبنائے ہرمز کے راستے کم از کم 12 ملین بیرل خام تیل چین بھیجا. CNBC نیوز کو ٹریکر کمپنی نے بتایا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے باوجود آئل ٹینکرز کی آمد و رفت جاری ہے. زیادہ تر ایرانی تیل چین بھیجا گیا. کئی آئل ٹینکر سیکیورٹی خدشات کے باعث ٹریکنگ سسٹم بند کر دیتے ہیں. LPG سے بھرے 4 جہاز پاکستان پہنچ گئے. تیل سے بھرے PNSC کے 2 جہاز بھی پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے. اوگرا نے مہنگی LPG فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا. انڈسٹری کے مطابق LPG سے بھرے 4 جہاز پاکستان پہنچ چکے ہیں. 4 درآمدی جہاز بھی جلدی پاکستان پہنچ جائیں گے. LPG انڈسٹری ایسوسی ایشن کے چیئرمین عرفان کھوکر کا کہنا ہے کہ ملک میں LPG کی کوئی قلت نہیں ہے. پاکستان میں گیس وافر مقدار میں جو 4 جہاز پورٹ قاسم ڈسچارج ہو رہے ہیں اور 4 جہاز کے پیچھے اور ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ بھی کریش کر گئی. پورٹ قاسم پر جہازوں سے LPG کی بڑی مقدار ڈسچارج کی جا رہی ہے. عرفان کھوکر کہتے ہیں کہ بحری جہاز نیویگیٹر اٹلانٹک سے 12,000 ٹن LPG ڈسچارج کی جا چکی ہے، جبکہ دوسرا جہاز نیویگیٹر ایریز SSGC ٹرمینل پر 11,000 ٹن LPG ڈسچارج کرے گا. السواٹر نامی بحری جہاز 3,000 ٹن LPG کے ساتھ اور MD-23 نامی جہاز 3,500 ٹن LPG کے ساتھ پورٹ قاسم کے آؤٹر اینکریج پر موجود ہے. انجم وہاب ARY نیوز کراچی. ٹرمپ اس جنگ سے ہل گئے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے ہیں. سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا ایران یہ جنگ جیت چکا ہے. جنگ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی تھی، ختم ایران کرے گا. اس جنگ نے صدر ٹرمپ کا سیاسی مستقبل داؤ پر لگا دیا. ٹرمپ نیتن یاہو سے فاصلہ پیدا کریں گے. ٹرمپ اگر الیکشن ہار گئے تو ڈیموکریٹ احتساب ضرور کریں گے. ایک سوال پر مشاہد حسین نے کہا اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے بیک چینل رابطے شروع ہو گئے. پیس بورڈ ایران کے ملبے تلے دب گیا. امریکہ نے اسرائیل نے کی، لیکن اب اس کا دائرہ، اس کا ڈائریکشن کنجی ایران کے پاس ہے. کس کو اٹیک کرنا ہے، کب اٹیک کرنا ہے، کتنا ایکسپینڈ کرنا ہے. دے آر کالنگ دا شاٹس. وہ تو دے آر ان دا ڈرائیونگ سیٹ. ایران از وننگ دا وار. ٹرمپ ول بلنک فرسٹ. اس کا پولیٹیکل سروائیول از نمبر 1 پرائرٹی، اور وہ ڈسٹنس یا ڈچ کرے گا نیتن یاہو کو. اگر الیکشن وہ ہار گیا which means Congress takes over, is taken over by the Democrat, so he is going to be impeached. وہ تو چھوڑیں گے نہیں نا ڈیموکریٹس آگے. اگر سعودی ایران بیک چینل شروع ہو گئے، ٹھیک، ایران نے کنوے بھی کیا ہے اور ان کی بیک چینل شروع ہو گئے. بورڈ آف پیس دفن ہو گیا ہے ایران کی جنگ کے ملبے میں. اٹس ڈیڈ. ابراہیم اکارڈز جتنے ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں، دے آر آلسو ڈیڈ. ایٹ لیسٹ سعودی عربیہ تو نہیں آئے گا نا. کراچی میں ٹریلر نے 2 سگے بھائیوں کو رون ڈالا. دونوں موٹر سائیکل پر عید کے کپڑے لینے نکلے تھے. عید کی تیاری دونوں ساتھ ساتھ ہی کر رہے تھے. گھڑی ایک جیسی ساتھ لی انہوں نے، کپڑے انہوں نے ایک جیسے ساتھ بنائے. دونوں نے تیاری ساتھ ساتھ کی. اتنی پکی دوستی ہو گئی کہ کفن بھی انہوں نے ایک ساتھ پہن لیا. جاں بھاگ ہونے والا 17 سال کا تابش اور 18 سال کا عاطف میٹرک کے طالب علم تھے. ان کا کیا ہوگا؟ ان کے تو صرف 2 ہی تھے. کراچی والے کیسے ویسے ہی رہ گئے، یا تو ڈکیتوں کے ہاتھ مرنے کے لیے. آج دیکھو یہ بوڑھے ماپ کیسے رو رہے، 21 سال میں بیٹھے. پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ٹرولر کو تحویل میں لے لیا. واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں. پشاور میں مسافر کوچ سے 69 پستولیں اور بے شمار کارتوس پکڑے گئے. پشاور پولیس نے اسلحہ اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے. 2 ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. ایس پی کا کہنا ہے گرفتار ملزموں میں عبدالصمد اور ابو سفیان شامل ہیں. فلائنگ کوچ تحویل میں لے لی گئی.
کراچی کے علاقے گلشن اقبال عظیم خان گبول گوٹھ میں سب سوائل واٹر کے کنویں بنا کر سرکاری لائن سے پانی چوری کا انکشاف ہوا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ چوری شدہ پانی 8 انچ لائن کے ذریعے فیکٹریوں اور شاپنگ مالز کو فروخت کیا جا رہا ہے. افضل خان کی رپورٹ. سب سوائل واٹر کے لیے بنائے گئے بڑے بڑے کنووں کی وجہ سے گلشن اقبال کے عظیم خان گبول گوٹھ میں زیر زمین پانی کی سطح انتہائی کم ہو گئی ہے. واٹر مافیا کے کارندے سرکاری لائنوں سے پانی چوری کر کے نجی کنویں بھر دیتے ہیں. ایسے میں علاقہ مکینوں کو پانی کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. آدھی رات کو آئیں گے، کھڈے کریں گے اور جو اپنی مرضی کا چاہے بورڈ لے لیں آپ. اور اس کے سب سے بڑا پریشانی ہوتا ہے کہ جو لیگل وے ہیں، جو بیچارے بل بھر رہے ہیں، بالکل ان کا پانی بند ہو گیا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سب سوائل واٹر کے کنووں سے چوری شدہ پانی 8 انچ کی غیر قانونی لائن کے ذریعے کمرشل مقاصد کے لیے انڈسٹریل ایریاز کو فروخت کیا جا رہا ہے. 6 سے 7 مہینہ پہلے یہ مسئلہ ہوا تھا جس کی ہم نے واٹر بورڈ میں کمپلین کی ہے، واٹر انسپیکشن والے میں کمپلین کی ہے اور دیگر محکموں کا ہم نے یہ رپورٹنگ کی ہے، وہ کمپلین کی ہے. انہوں نے آگے دورہ کیا، اس کے بعد سے کوئی کارروائی نہیں کی. یہیں سے پانی سپلائی ہو رہا ہے انڈسٹریل ایریا میں اور انہوں نے کنیکشن لگائے لائن کے پانی سے بھی اور بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہے. عظیم خان گبول گوٹھ کے مکین پانی سے محروم ہیں اور وہ اس گھمبیر مسئلے کے حل کے لیے انتظامیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. علاقہ مکینوں نے رینجرز اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مذموم دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی. شہریوں کے تحفظ اور جرائم کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے حیدرآباد میں سیف سٹی منصوبے پر کام کا آغاز ہو گیا ہے. پہلے مرحلے میں 200 کیمرے نصب کیے جائیں گے. تفصیلات اشوک شرما کی رپورٹ میں. شہریوں کے تحفظ اور جرائم کی روک تھام کے لیے تاجر برادری کے تعاون سے سیف سٹی منصوبے پر کام کا آغاز ہو گیا ہے. جو ہم پلان بنا رہے ہیں وہ اس طریقے سے بنا رہے ہیں کہ اس کا جو مین ہیڈ آفس ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا حیدرآباد SSP آفس میں. اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سیٹ اپ ہوگا جو کہ آگے کی جل کے جب سیف سٹی اتھارٹی کی جو فنڈنگ آ جائے گی ہمارے پاس بن جائے گا تو اس کے ساتھ انکارپوریٹ ہو جائے گا. فرسٹ اسٹیپ کے اندر 200 کیمرے انشاءاللہ لگیں گے. 180 چوراہے ہیں اور جتنے بھی ایگزٹ اور انٹری ہیں سب پہ کیمرے لگیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے مرحلے میں شہر کے داخلی و خارجی راستوں اور 180 چوراہوں سمیت پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار اقوام متحدہ کے اجلاس میں گفتگو کر رہے ہیں. Republic of Iran on February 28th, which Pakistan also condemned, have seriously jeopardized international peace and security, given rise to grave consequences and unnecessarily embroiled the entire region. As a brotherly neighboring country, Pakistan supports the sovereignty and territorial integrity of Iran. We are deeply concerned by the instability in Iran. These disturbing developments also carry profound socio-economic and humanitarian repercussions. As a neighboring country, Pakistan has not remained immune from these impacts. At least 2 Pakistani nationals lost their lives in attacks on the UAE. Millions of other Pakistanis that reside in the Gulf countries remain in harm's way. Our fuel supplies have been seriously hampered, obliging the government to take extraordinary measures for conserving the use of oil, gas and electricity. Several essential aviation links have been severed while others face disruptions. President, Pakistan seeks an immediate end to this conflict that has caused immense humanitarian suffering in all countries affected by the missile and drone strikes on schools, residential areas, oil and port facilities, water desalination plants, and civic infrastructure. We offer our deepest condolences on the tragic loss of life of civilians caught in the middle of the conflict and extend our sympathies to the affected families and communities. It was particularly heart-wrenching to see innocent school children perish at an elementary school in Menab. Any use of force outside the bounds of the UN Charter is unlawful and condemnable. It is also incumbent upon all parties to strictly comply with international humanitarian law in the conduct of hostilities. We call for a swift return to dialogue and diplomacy to pursue a peaceful resolution of all contentious issues in accordance with the rights, obligations, and responsibilities of the parties concerned. Sincere commitment
and genuine political will are required to restore trust and build the foundations of peaceful coexistence through mutual accommodation and respect. One country of the region must not be allowed to dictate the terms in its neighborhood of what it considers acceptable and what constitutes a threat, seeking absolute security for itself while occupying Palestinian and Arab territories and destabilizing, coercing, and harassing, ultimately dragging everyone into conflict and confrontation. Mr. President, we welcome and deeply appreciate the sincere efforts being made by various countries to mediate between the warring parties. The leadership of Pakistan has also remained in close contact with our neighbors, friends, and partners throughout the region and beyond, and continues to play a constructive role in that regard. I conclude by reiterating Pakistan's call for all sides to immediately de-escalate, exercise maximum restraint, desist from undertaking further attacks, and urgently resume diplomacy and negotiated resolution to this crisis. I thank you. متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب. انہوں نے کہا کہ ایران پر 28 فروری کو ہوئے حملے کی مذمت کرتے ہیں. ایران پر حملوں نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے. ایران پر غیر ضروری حملے کر کے خطے کو تنازع میں دھکیل دیا گیا. پاکستان برادر ملک ایران کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کرتا ہے. پاکستان میں عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو ہونے کا امکان ہے. خلائی تحقیقاتی ادارے سپارکو نے بتایا کہ شوال کا چاند 19 مارچ کو صبح 6:23 پر پیدا ہوگا. وہ تقریباً 12 گھنٹے 41 منٹ ہوگی. ساحلی علاقوں میں غروب آفتاب اور غروب ماہتاب کے درمیان تقریباً 28 منٹ کا وقفہ متوقع ہے. ان عوامل کی بنیاد پر 19 مارچ کی شام شوال کا چاند نظر آنے کے امکان کم ہیں. شوال کے چاند کی رویت اور عید الفطر کا حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی. یوم علی کی مناسبت سے سندھ گورنر ہاؤس میں سجے امید رمضان دسترخوان پر حضرت علی کی سیرت مبارکہ اور ان کے فضائل بیان کیے گئے. مسلم لیگ کاف کی رہنما مہرین ملک اور جاپانی کونسل جنرل بنے دسترخوان کے خصوصی مہمان. گورنر ٹیسوری نے موٹر سائیکل سواروں کو 3 لیٹر پیٹرول مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا. رافع حسین کی رپورٹ. سندھ گورنر ہاؤس میں 21ویں روزے پر یوم علی کی مناسبت سے خصوصی محفل کا اہتمام کیا گیا، جبکہ نعت خواں نے خصوصی منقبت پیش کر کے سحر طاری کر دیا. علی 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 دل علی دل بر علی ہا دل علی دل بر علی ہا دل علی دل. گورنر سندھ نے عید سے قبل شہریوں کو دے دی بڑی عیدی. بولے جلد موٹر سائیکل سواروں کو 3 لیٹر پیٹرول مفت فراہم کیا جائے گا، وہ بھی عید تک. مختلف پیٹرول پمپس پہ جائیں گے اور جو بھی موٹر سائیکل سوار اس وقت پیٹرول پمپ پر ہوں گے ان کو 3 لیٹر پیٹرول میں اپنی جانب سے فری ڈلوا کے دوں گا. یہ عید کا تحفہ دیں گے. اسلام آباد سے آئی مسلم لیگ کاف کی رہنما مہرین ملک اور شہریوں نے صوبے کی اصل پہچان گورنر ٹیسوری کو قرار دے دیا. اب جب کراچی کا نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے جس شہر کا گورنر کامران خان ٹیسوری ہے. اللہ پاک ان کو کامیاب کرے. جس طریقے سے کام کر رہے ہیں ملک میں اتنا کچھ نہ ہونے کے بعد بھی کراچی کے اس میں جیسے حالات ہیں کراچی کے تو بڑی بات ہے. تقریب میں جاپان کے کونسل جنرل بنے خصوصی مہمان. انعام گھر میں ملا شہریوں کو پلاٹ، لیپ ٹاپ اور موٹر سائیکل. گورنر سندھ نے وزیر اعظم کی کفایت شعاری پالیسی کو اپناتے ہوئے سوائے امید رمضان دسترخوان کے تمام تقریبات منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا. کیمرامین شداد میمن کے ساتھ رافع حسین، ایئر نیوز، کراچی. اور اب ٹیک نیوز. انسان روبوٹ کے اشاروں پر چلنے لگے. چین کے شہر شینزن میں دنیا نے کچھ ایسا ہی منظر دیکھا. چوراہے پر سمارٹ روبوٹ ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں. روبوٹ نے باقاعدہ یونیفارم پہن رکھا ہے اور اس کے پاس بیچ نمبر بھی ہے. روبوٹ دوسرے ٹریفک وارڈنز کے ساتھ باقاعدہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہے. روبوٹ کو ٹریفک سگنلز اور بیک اینڈ پر کام کرنے والے ٹریفک مینجمنٹ سسٹم سے جوڑا گیا ہے. HBL پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کی چمچماتی ٹرافی سے پردہ اٹھ گیا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں رونمائی کی تقریب سجائی گئی. کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال سمیت فرنچائز مالکان نے ٹرافی کی نقاب کشائی کی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.